अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। कौमी सलामती के अमरीकी मुशीर की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें आला सतही राब्ते एतमाद साजी के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी हैं। मुबस्सिर की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। मर्दान यूनिवर्सिटी में हलाक किए गए तालिब इल्म मशाल खान और उनके 2 ज़ख्मी साथियों पर इल्ज़ामात के सबूत नहीं मिले। सूबाई पुलिस के सरबराह का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर में भारत नवाज सियासी कारकुनों पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों के हमले तेज। बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस वालों को 3 माह तक घर जाने से इज्तनाब करने की एडवाइजरी जारी। मैं हूँ यूसुफ जमील। श्रीनगर से तफसीलात जरा देर बाद। नई दिल्ली के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में पुलिस एक्शन में दर्जनों तलबा और तालिबात जख्मी। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमील। मुफस्सल रिपोर्ट समाअत कीजिएगा थोड़ी देर के बाद। क्वेटा में क्रैकर धमाका, 1 कमसन बच्चा हलाक, 2 जख्मी। सूबाई दारुकूमत से मैं सुतार काकड़। तफसीलात कुछ देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में, तुर्की में होने वाले रेफरेंडम में सदर तैयब रजब एर्दोगान के मौक़िफ़ को बरतरी हासिल हो गई है और अब आईनी तरमीम के जरिए उन्हें वसीतर इख्तियारात हासिल हो सकेंगे। मिस्र की एक अदालत ने एक मिस्री नजाद अमरीकी खातून और 7 दीगर अफराद को बरी कर दिया है जो 3 बरस से कैद थे, जिन पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम था। शाम की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा को दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कोशिशों को यकजा करने की ज़रूरत है और 6 साल से जंग का शिकार मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इन काविशों को रोकने की ज़रूरत है। लीबिया के साहिल से जिन 1000 से ज़्यादा तारिकीन को उठाया गया था, वो इटली के जजीरे सिसिली की बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर पाकिस्तान के पहले दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खित्ते में क़याम अमन के वादे की दोबारा तौसीक़ की है और भारत और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर बात की है। इस्लामाबाद से इसकी मज़ीद तफसील बताएंगे नासिर महमूद। पाकिस्तान ने कहा है कि वो खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। ये बात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर से गुफ्तगू में कही, जिन्होंने पीर को उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। ये मैकमास्टर का बतौर मुशीर कौमी सलामती पाकिस्तान का पहला दौरा, जबकि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में बनने वाली नई अमरीकी इंतज़ामिया के किसी भी आला तरीन ओहदेदार की पाकिस्तान की आला क़यादत से पहली बराह रास्त मुलाकात थी। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगान मसले के हल की राह तलाश करने में बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर मैकमास्टर इतवार को अफगानिस्तान का दौरा करने के बाद पाकिस्तान आए थे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अलावा फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और मुशीर उमूर खारिजा सरताज अजीज से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ समेत आला ओहदेदारान भी शरीक हुए। जनरल कमर जावेद बाजवा से होने वाली मुलाकात के बारे में फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमरीकी मुशीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। Both sides were of the view that Pak-Afghan border management is उन्होंने कहा कि तरफैन का ये ख्याल था कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाक अफगान सरहद की मौसर निगरानी बहुत अहम है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने से जारी एक बयान में बताया गया कि जनरल मैकमास्टर ने पाकिस्तान की जमहूरी और इक्तसादी तरक्की को सराहते हुए इस बात पर जोर दिया कि हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की जरूरत है। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात के सरबराह और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर AZ हिलाली कहते हैं कि मैकमास्टर का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जरूरियात को बेहतर अंदाज में समझने में मददगार साबित हो सकता है। मेरा
خیال ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ ایک بہتر صورت چاہتے ہیں افغانستان میں تو بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ بھی وہ بہتر تعلقات رکھیں. یہ اس انداز سے بھی کہ پاکستان کو امریکہ کی بہت ضرورت ہے، امریکہ کو بھی اس انداز سے وائس ورسا پاکستان کی بھی ضرورت ہے. تو دونوں ملک جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت، میوچل کوآپریشن کے تحت، دونوں کے مفاد میں یہی ہے کہ اچھا تعلقات چلتے رہیں اور دونوں بہتر انداز سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان کے اپنے مشرقی پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ بھی تعلقات حالیہ مہینوں سے انتہائی کشیدہ چلے آ رہے ہیں، جن میں بہتری کے لیے امریکہ دونوں ملکوں کو تحمل سے کام لیتے ہوئے بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتا آ رہا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جنرل میک ماسٹر سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل میں مدد کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک سمجھتا ہے کہ تمام تصفیہ طلب معاملات کے حل کا واحد راستہ پائیدار مذاکرات اور بامعنی رابطوں میں ہی مضمر ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں متعدد مقامات پر طالب علموں نے احتجاج کیا اور سیکورٹی فوج نے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جس سے متعدد طلباء اور طالبات زخمی ہو گئے. سری نگر سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں یوسف جمیل. طلباء اور طالبات نے دارالحکومت سری نگر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں کلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کے بعد تعلیمی اداروں کے باہر آ کر مظاہرے کیے. وہ سنیچر کے روز جنوبی شہر پلوامہ میں ایک مقامی کالج کے طلباء اور طالبات مظاہرین پر حفاظت دستوں کی طرف سے مبینہ طور پر طاقت کے استعمال کے نتیجے میں 50 سے زائد ساتھیوں کے زخمی ہونے پر احتجاج کر رہے تھے. پیر کو پیش آئے پرتشدد واقعات کے بعد عہدیداروں نے موبائل انٹرنیٹ سروسز ایک مرتبہ پھر معطل کر دی ہیں. اسکولوں، کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں کو کل منگل کو بند رکھنے اور تمام امتحانات ملتوی کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ کے طالب علموں نے الزام لگایا تھا کہ جب وہ پرامن طور پر مظاہرہ کرنے لگے تھے تو حفاظت دستوں نے ان پر طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا اور کئی طلباء اور طالبات اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب حفاظت دستوں نے مبینہ طور پر کالج کیمپس میں زبردستی گھس کر ان کی مار پیٹ کی. سری نگر میں پولیس کے ترجمان نے بتایا تھا کہ پولیس نے کالج کیمپس سے تقریباً 200 میٹر دور ناکہ بٹھایا تھا. ترجمان کے اپنے الفاظ میں چند شر پسندوں نے ناکہ پارٹی پر پتھر پھینکنا شروع کیے اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے حفاظتی کمک علاقے میں روانہ کر دی گئی، جس نے محدود پیمانے پر طاقت استعمال کی. پولیس نے پیر کو بتایا کہ اس نے 9 اپریل کو بھارتی پارلیمان کے ایک ضمنی انتخاب کے دوران لی گئی اس ویڈیو کے سلسلے میں مقامی تھانے میں کیس رجسٹر کر لیا ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور جس میں ایک کشمیری نوجوان کو، جس کی بعد میں شناخت فاروق احمد ڈار کے طور پر ہوئی تھی، فوج کی طرف سے جیپ کے ساتھ باندھے جانے کے بعد گاؤں گاؤں گھمانے اور پتھراؤ کرنے والوں سے بچنے کے لیے ڈھال متاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا. اس اور منظر عام پر آنے والے چند دوسرے ویڈیوز نے بھارت میں تہلکہ مچا ہے اور ریاست کے باہر سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق تنظیموں نے ملوث فوجیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے سماجی ویب سائٹس پر آ کر شور زدہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج اور دوسرے حفاظت دستوں کی مکمل حمایت اور تائید کرتے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا کہ انہیں درپیش صورتحال کا مقابلہ کرنے کے دوران اس طرح کے اقدامات کا انجام دینا ناگزیر ہے. احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کئی قائدین اور سرگرم کارکنوں کی نظربندی ختم کر دی گئی ہے. دریں اثنا اتوار کی رات نامعلوم مسلح افراد نے بانڈی پور ضلع کے حاجن علاقے میں پہنڈی اور مسلح افواج کے لیے کام کرنے والے بندوق برداروں کے ایک سرگنا عبدالرشید عرف بلا کو اس کے گھر میں گھس کر گولی مار کر ہلاک کر دیا. رشید بلا مبینہ قتل اور لوٹ مار کے کئی واقعات میں ملوث تھا. اس سلسلے میں اس پر سری نگر کی ایک عدالت میں مقدمہ بھی چل رہا تھا، لیکن وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا تھا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں پولیس کے سربراہ صلاح الدین خان محسود نے پیر کی روز بتایا کہ پولیس کو مشال خان اور ان کے 2 زخمی ساتھیوں کے خلاف توہین مذہب کے الزامات کی حمایت میں کوئی شہادت نہیں ملی. انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں 22 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. مشال خان ان الزامات کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوئے اور ان کی موت واقع ہو گئی. اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی. خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل پولیس صلاح الدین محسود نے پیر کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا، مشال، عبداللہ اور زبیر پر جو الزامات تھے، ان الزامات کی روشنی میں ہمیں ایسا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملا جس کی بنیاد پر تفتیش یا عدالتی کارروائی ہو سکے.
انہوں نے کہا کہ پولیس نے تفتیش میں مدد کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA سے بھی مدد مانگ لی ہے۔ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ بہت ساری مینوفیکچرنگ ایڈیٹڈ ویڈیوز یا تصویریں مینوپولیشن ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کو ایکسپورٹ اوپینین چاہیے ہوگا FIA کا۔ انسپیکٹر جنرل پولیس صلاح الدین محسود نے بتایا کہ عبداللہ نے پیر کو عدالت میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اگرچہ صوبائی پولیس سربراہ نے عبداللہ کے بیان کی مزید وضاحت نہیں کی، لیکن سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق عبداللہ نے اپنے بیان میں خود اور مشال پر لگنے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دوست نے یونیورسٹی انتظامیہ کے بعض فیصلوں کے خلاف آواز بلند کی تھی، جس کی وجہ سے عبداللہ کے بقول انتظامیہ مشال سے نالاں تھی۔ واضح ہے کہ اتوار کو بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے مشال خان کے آبائی علاقے ثوابی کے قصبے زیدہ میں جمع ہو کر ان کی ہلاکت کے خلاف نعرے بازی کی اور بعد ازاں قبرستان جا کر مشال کی قبر پر پھول بھی چڑھائے۔ پولیس کے مطابق FIR میں 20 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، جن میں سے 16 افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران دیگر 11 افراد کی بھی شناخت کی گئی ہے، جن میں سے 6 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس صلاح الدین محسود نے کہا کہ اب تک کی تحقیقات سے عدالت عظمیٰ کو منگل کو آگاہ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس معاملے کا از خود نوٹس لے رکھا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ۔ اتوار کے روز ترکی میں ہونے والے ریفرنڈم کے نتیجے کا اعلان ہو گیا ہے اور حکمراں پارٹی اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے۔ اس ریفرنڈم میں عوام سے پوچھا گیا تھا کہ آیا وہ صدارتی طرز حکومت کے حق میں ہیں یا نہیں۔ حزب اختلاف نے نتیجے کو تسلیم نہیں کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس میں دھاندلی اور فراڈ کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتیسا ہوک کی ایک رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔ اتوار کی شام کو ریفرنڈم کے نتائج کے اعلان کے بعد صدر اردوان کے حامیوں نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا۔ اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر طیب اردوان نے کہا، ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب یکجان ہو گئے ہیں، ہم بہتر اور توانا ہو گئے ہیں، ہم سب برادری کے رشتے میں جڑ گئے ہیں اور اب ترکی صحیح معنوں میں متحد اور یک زبان ہو گیا ہے۔ حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے اس ریفرنڈم میں عوام کی رائے مانگی تھی کہ آیا وہ آئین میں ان 28 ترامیم کے حق میں ہیں جن کے ذریعے ملک میں اختیارات صدر کو منتقل کر دیے جائیں گے اور موجودہ پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی طرز حکومت قائم کر دیا جائے گا۔ بیرونی دنیا میں اردوان کے اس نظریے کی خاصی مخالفت کی گئی ہے۔ اسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترکی کے صدر نے کہا، صدر اردوان کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ساری دنیا نے ہماری مخالفت کی مگر عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم منقسم نہیں ہوئے اور یہی ہماری جیت ہے۔ دوسری طرف ترکی کی حزب مخالف نے اس نتیجے کو تسلیم نہیں کیا اور وہ اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حزب مخالف ریپبلکن پیپلز پارٹی کے رہنما اردال آگ سنگر کہتے ہیں، مخالف رہنما آگ سنگر کہہ رہے ہیں کہ اب تک تقریباً 25 لاکھ ووٹ متنازع ہیں، لگ بھگ 60% ووٹ مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو بہت کم ووٹوں کی سبقت حاصل ہوئی ہے، حمایت میں 51% اور مخالفت میں 49% ووٹ پڑے ہیں، لہذا حکومت کو وہ فوقیت حاصل نہیں ہو سکی ہے جس کی وہ متمنی تھی۔ ایک نیوز ویب سائٹ کے بانی کین ڈینڈر کہتے ہیں، Erdogan was expecting something like 60% and 51 is not good for him. So it's a kind of lesson. اردوان کو توقع تھی کہ انہیں اپنی حمایت میں 60% ووٹ ملیں گے اور اس لحاظ سے اردوان کو ان نتائج سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسری طرف صدر اردوان نے حزب مخالف جماعتوں کو کہا ہے کہ وہ نتائج تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ اعتماد کے ساتھ اپنے صدارتی اختیارات کو حاصل کریں گے۔ آئینی ترامیم کے ذریعے اب وہ اپنی جماعت کی سیاسی قیادت بھی کر سکیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور سامعین و ناظرین، ایک اعلان ہے آپ کے لیے کہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا آدھے گھنٹے کا ایک ٹی وی شو آج سے روزانہ شام 7:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق، یعنی اب سے تقریباً 15 منٹ بعد آپ پاکستان ٹیلی ویژن چینل آج پر دیکھ سکیں گے۔ تو ضرور دیکھیے گا، یہ ایک میگزین شو ہے
View 360. اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے پروگرام جاری ہے. اللہ حافظ.